नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बेनमाजी के लिए हुक्म, इतनी सख्त वाइदें, इतनी सख्त कुरान की हदीस कुरान में लिखा है, और चारों खलीफा का, चारों जो हम लोग जिनको मानते हैं उनके चारों के कौल इसमें लिखे हुए हैं कि नमाज के ऊपर कितनी सख्त वाइदें हैं। लेकिन फिर भी इंसान सुनता है, इधर सुनता है कान से, इधर से निकाल के फेंक देता है। अरे ये मौलाना काम है चीखना बताना, बस इन्हें बोलने दो, ये तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हुए यूट्यूब पे, हमें कुछ गर्ज नहीं। मेरे भाई पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे, अगर कमा भी लेंगे तो क्या बुराई है। इंसान तो शराब बेचकर पैसे कमाता है, चरस बेच के पैसे कमाता है, गांजा बेच के पैसे कमाता है। अगर कोई दीन इस्लाम की बात बताकर पैसा कमाए तो क्या बुराई है उसमें कुछ बुराई है। पैसा तो इंसान मिसवाक बेच कर भी कमा सकता है, मस्जिद की सीढ़ी पे बैठ के, और चाहे तो शराब बेच कर भी कमा सकता है। तो हलाल क्या है, जो मिसवाक बेच के कमा रहा वो, या जो शराब बेच के कमा रहा वो? जो मिसवाक बेच रहा वो हलाल है और अल्लाह उसमें बरकत भी देगा, और जो शराब बेच के कमा रहा वो हराम है और उसका नुकसान ही नुकसान है। और जो हराम कमाई से जो इंसान का जिस्म बना होगा, जन्नत में वो दाखिल नहीं हो सकता है कि उसको काट के हटाया जाएगा उसके जिस्म को, जो हराम की कमाई से बना होगा कोई भी हिस्सा जिस्म के अंदर। नंबर 1, जिन्होंने नमाज को ज़ाय किया वो अन करीब जहन्नम के एक ख़ास तबके में डाले जाएंगे। लेकिन जहन्नम में जैसे कोई बिल्डिंग होती है तो उसमें बताते हैं कि ये कमरा है, इसमें ये आपको सुविधा है, दूसरा कमरा है। ऐसे जहन्नम में उसमें वादी है, और जो सबसे ख़तरनाक वादी है उसमें काफिरों को डाला जाएगा जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, और जो उससे कम हल्की वो मुशरिक हैं। फिर उसके बाद जो नमाज नहीं पढ़ते, फिर उसके बाद जिन्होंने अल्लाह को भी माना, नबी को माना, लेकिन माँ बाप के साथ बुरा सलूक करा, तो उसमें भी दर्जे हैं जहन्नम के अंदर भी। और सबसे कम जो अजाब है जहन्नम के अंदर वो है उसको आग के जूते पहनाए जाएंगे, और उसका जो दिमाग है वो जैसे हम लोग गोश्त पकाते घर में, तो जब उबलता है तो कैसे कैसे बोलता है, उबलता है तो उसका दिमाग वैसे उबलेगा, और उसके पैर में आग के जूते पहनाए जाएंगे। ये जहन्नम का सबसे हल्का अजाब है, सबसे हल्का अजाब जहन्नम का। नंबर 2, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी बिल यकीन उसने कुफर किया, ये हदीस है। नंबर 3, बेनमाजी की उम्र में बरकत ना होगी, ये भी हदीस है। नंबर 4, सालिहीन की अलामत बेनमाजी के चेहरे से हटा दी जाएगी, ये भी हदीस है। बेनमाजी जब मरेगा तो जलील होकर मरेगा, ये भी हदीस है। बेनमाजी की दुआ कबूल नहीं होगी, ये भी हदीस है। बेनमाजी भूख और प्यास की हालत में मरेगा, उसकी प्यास नहीं बुझेगी अगरचे दरियाओं का पानी पिला दिया जाए, ये भी हदीस है। बेनमाजी की कब्र तंग कर दी जाएगी और आखिरत में सख्ती से हिसाब लिया जाएगा, इसलिए कि पहला जो हिसाब होगा मैदान हशर में वो होगा कत्ल का, खून का, उसके बाद नमाज का। बहुत से लोग कहते, इस पे इख्तिलाफ भी है, और बहुत से लोग कहते हैं कि नमाज का होगा, और बहुत से मौलाना कहते हैं कि नहीं, दुनिया में जिसने कत्ल किया होगा किसी का, पहले कत्ल का पहले लिया जाएगा, खून का बदला। जैसे किसी को मार दिया उसका हिसाब पहले होगा, उसके बाद नमाज का। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, पहले नमाज का होगा। बेनमाजी को किसी अमल का सवाब नहीं मिलेगा। बेनमाजी को कैद में डाल दिया जाए जब तक वो तौबा ना कर ले, ये फतवा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि का। उन्होंने फरमाया कि जो बेनमाजी है
اس کو قید میں ڈال دیا جائے جب تک وہ توبہ نہ کر لے کہ ہمیں معاف کرو، ہم نماز پڑھیں گے۔ جو خلیفہ اول ہیں جن کو ہم لوگ مانتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، اور صحابہ کے بعد جو لوگ ان کو مانتے ہیں۔ بے نمازی واجب القتل ہے، مطلب یہ قول ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قتل کر دیا جائے۔ ترک نماز کفر ہے، یہ قول ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سلطان اسلام بے نمازی کے لیے قتل کا حکم دے، یہ قول ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفنایا نہ جائے، یہ قول ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، یہ اتنی سخت وعید۔ مطلب یہ جو 4 امام ہیں جنہوں نے دین لکھا ہے، جن کے اوپر ہم لوگ چلتے ہیں، جو دین جہاں سے پھیلا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ نے دنیا میں پھیلایا، اور ان 4 اماموں نے اس کو لکھا ہے، اور آج وہی دین پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ کوئی امام ابو حنیفہ کو ماننے والا رحمۃ اللہ علیہ کو، کوئی امام احمد بن حنبل کو، کوئی امام شافعی کو، کوئی امام مالک کو۔ انہی 4 میں سے کسی نہ کسی دین کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ان کی نظر میں مطلب جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے اوپر اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قتل کر دیا جائے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قید میں ڈال دیا جائے کہ جب تک وہ معافی نہ مانگ لے کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ اور یہاں تک کہ جو بے نمازی ہے اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفنایا بھی نہ جائے، اس کو اتنا سنگین۔ اور یہ کس کا قول ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہی عبد القادر جیلانی جن کے ماں نے ان کے یہاں بغل میں 40 اشرفیاں باندھ دی تھی اور کہا تھا کہ بیٹے جھوٹ مت بولنا، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا۔ وہی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ گئے ہیں قافلے کے ساتھ، جا رہے تھے مدرسے میں پڑھائی کرنے کے لیے۔ جب گئے ہیں تو اس قافلے پہ حملہ کر دیا ڈاکو نے، اور سب کو پکڑ لیا، سب کا پیسہ سب کچھ چھین لیا۔ تو ان کی باری آئی تو ڈاکو کا جو ایک تو سردار ہوتا ہے، باقی جو چمچے ہوتے ہیں جو لوگ پکڑ کے لاتے ہیں سردار کے پاس، ایک نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے بولا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ چھوٹے سے تھے تو بولے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ مذاق میں لے کے، مطلب ہنسی میں بات لے کے اس کو چھوڑ دیے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مطلب بولے بچہ ہے، جھوٹ بول رہا ہو، کچھ بھی بول رہا ہے، اس کے پاس ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں پیسے نہیں چلتے تھے، اشرفیاں چلتی تھی، وہ بھی سونے کی، سونے چاندی کی اشرفیاں ہوتی تھی، تو وہ تھی ان کے پاس 40۔ اور آج کی دور میں کم سے کم اگر دیکھا جائے تو لاکھوں روپے کے برابر ہوگی وہ اشرفیاں، تو اتنے لاکھ روپے سے تو ان کے پاس کم سے کم۔ تو سب کو لوٹ لیا، سب کا پیسہ واپس لے لیا، اب وہ اکیلے بچے۔ تو پھر ان کو پکڑ کے اس کے پاس لے جائے، وہ ڈاکو جو سردار تھا اس کے پاس لے کے گئے۔ تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو ڈاکو بولا کہاں ہے؟ انہوں نے بولا کہ میری ماں نے میری جو بغل ہے یہاں پہ، وہاں پہ سلی ہوئی ہے، انہوں نے کپڑا لگایا تھا اور اس کو سل دیا سوئی سے، یہ نیچے نہ گرے۔ تو وہ بولا، جو ڈاکو تھا بولا اگر تم بیٹے اگر ہم کو نہ بتاتے تو ہم ڈھونڈ بھی نہیں پاتے اور آپ کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچاتے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کہاں چھپی ہوں گی، نہ تمہارے پاس کچھ سامان ہے، کچھ بھی نہیں، صرف کپڑے ہیں تمہارے پاس، اور وہ بھی بغل میں۔ جب انسان اوپر ہاتھ کرے گا تبھی دکھے گا، اور نیچے ہاتھ کرے گا تو کچھ بھی نہیں دکھے گا کہ بغل میں کیا رکھا ہو۔ بعض سے لوگ پیسے بھی رکھتے ہیں بغل میں، جو سفر کرتے ہیں تو بغل میں پیسے بھی رکھ لیتے ہیں چھپانے کے لیے، مطلب کوئی جیب نہ کاٹ دے اس لیے۔ اور یہ طریقہ بالکل صحیح بھی ہے، بھیڑ بھڑکڑ میں جاؤ، پیسے اگر ہیں تو رکھ بھی لو، اپنا ہاتھ نیچے کرے رہو، پیسے گریں گے نہیں، جب اترو جب ہاتھ ڈال کے نکال لو۔ تو ان کی ماں نے بالکل ایسا ہی کیا تھا ان کے ساتھ۔
تو انہوں نے بولا کہ آپ ہم کو پہلے اگر نہیں بتاتے تو ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کیوں نہیں بتاتا، جب میں اپنے گھر سے نکلا تو میری ماں نے فرمایا بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا، کچھ بھی ہو جائے، کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، دنیا تم کو کچھ بھی کہے، میرے بچے مگر جھوٹ نہ بولنا۔ آج ہم نے اس ماں کی بات مان کے جھوٹ نہیں بولا، آپ سے جو میرے پاس تھا بتا دیا۔ تو سب جتنے بھی وہ تھے سب رونے لگے، سر پہ ہاتھ رکھے گئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ، جو اللہ ہم کو کھلاتا ہے، جو اللہ ہم کو پلاتا ہے، جس اللہ نے ہم کو طاقت دی، اتنا سب کچھ دیا، ہم نے اس کو کیا دیا؟ کیا دیا ہم نے اللہ کو اپنے؟ کچھ بھی نہیں دیا، صرف حرام کام، جوا، شراب، چوری، ڈکیتی، زنا، ماں باپ کو ستانا، یہی سب کام کرا ہم نے۔ تو سب سجدے میں گر گئے اور سب نے کلمہ پڑھ لیا، جتنے بھی ڈاکو تھے سب مسلمان ہو گئے۔ کس کے ہاتھ پہ؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں۔ انہی کا یہ قول ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں نماز پڑھو، لوگ کہتے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، بھائی ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ ہم چاہتے نہیں کہ ہم اپنے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں، مطلب جتنی ہم اس میں رہتے کہ ہمیں کو معلوم ہے، پھر بھی اللہ کا فضل ہے، اس نے میرے اوپر کرم کرا ہے کہ یار ہم بھی نماز پڑھنے لگے ہیں۔ اب تمہیں اپنی پہلی زندگی کے بارے میں کیا بتائیں؟ اللہ کے نبی نے منع بھی کیا ہے کہ انسان سے جو برائی جو خطا ہوئی ہو وہ دوسروں کو نہ بتائے، جب بتائے جب اس کے بتانے سے سامنے والے کو کچھ فائدہ پہنچے۔ چلو کوئی برا انسان ہے وہ سدھر گیا، اب وہ کسی دوسرے جو اس سے بھی برا ہے وہ اس کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم کتنے برے تھے، اللہ نے ہم کو یہ کرا وہ کرا، ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اللہ نبی کے طریقے پر چلنے لگے، اپنے ماں باپ سے محبت کرنے لگے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے۔ اگر یہ اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے سامنے والے کو، اگر وہ کچھ سوچے کہ ہم تو چھوٹے موٹے گنہگار ہیں، یہ ہم سے بڑا گنہگار تھا، جب یہ سدھر گیا تو ہم کیوں نہیں سدھر سکتے ہیں؟ اگر اس مقصد سے بتا رہے ہو تو فائدہ ہے، باقی اپنے راز کسی کے سامنے مت بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے امت کے تمام لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوا ان لوگوں کے جو گناہ کرے اور کرنے کے بعد دوسروں کو بتائے۔ جیسے کسی انسان نے رات میں گناہ کرا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا ہوا تھا رات بھر، کسی کو نہیں پتا۔ ابھی کوئی انسان کہیں پہ لیٹا ہے، اس نے موبائل میں کچھ دیکھ لیا یا کچھ بھی کرا، کسی نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپائے رکھا، کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ صبح اٹھا، دوستوں کے پاس فون ملایا، ارے یار ہم اس لڑکی سے ملنے گئے تھے، ہم نے موبائل میں یہ دیکھا، ہم نے موبائل میں وہ دیکھا۔ اس نے اپنا گناہ خود لوگوں کو بتایا، اب اس کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اب معاف نہیں ہوگا۔ وہ توبہ کرتا اللہ معاف کر دیتا، لیکن اس نے دوسروں کو جو بتایا، اپنا راز خود فاش کرا دوسروں کے سامنے، اب معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بھی غلطی خطا ہو جائے، پہلی بات تو اس کو پردہ ڈالو اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرو، وہ بھی اکیلے میں۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک آدمی معلوم کیا ہے؟ تنہائی میں رونے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ دیکھو بیٹی کی پرورش کرنا اور اتنا میں دھیان میں نہیں ہے میرے، یہ تو کام بہت مشکل ہے، لیکن رونا بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ بس ہاتھ پھیلاؤ اور رونے کی شکل بنا لو، رونا خود بخود آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔